नाजरीन आदाब। आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम यूपी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक ऐसी कोशिश है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको उर्दू लिखना पढ़ना सिखाने के साथ साथ एक बेहतरीन ज़बान बोलना भी सिखाना है। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर प्रोग्राम के शुरू में उर्दू की अहमियत, उर्दू ज़बान में जो शीरनी है और उसमें जो तहज़ीब और जो सलीक़ा पाया जाता है उसके हवाले से कोई ना कोई शेर पेश करती हूँ। तो आज मैं ये मुनव्वर राना का एक शेर है कि लिपट जाता हूँ माँ से मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। तो नाज़रीन, पिछले हफ्ते आपने देखा कि हमने उर्दू की जो हकारी आवाज़ें हैं उन पर तफसील से बात की 3 हफ्तों में, और आप ये जान गए होंगे कि उर्दू की जो हकारी आवाज़ें हैं उनमें से 10 आवाज़ें ऐसी हैं जिसको हम रोज़मर्रा की ज़बान में बहुत कसरत के साथ बोलते हैं, बस हमको ये नहीं मालूम कि ये हकारी आवाज़ें हैं। वहीं पर 5 आवाज़ें ऐसी भी थी जिनसे आम तौर पर लफ्ज़ जो है वो बनाए नहीं जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने जो पिछली वीडियोज़ हैं हमारी उनसे उर्दू की जो हकारी आवाज़ें हैं उनको सुन करके आपने अच्छी तरह से फ़र्क किया होगा कि छोटी दो चश्मीहे से जो है वो किस तरह से लफ्ज़ बनाए जाते हैं और किस तरह से एक फ़ोर्स के साथ उस पे से जो मुंह से जो हर्फ है वो बाहर आता है जो लफ्ज़, जैसे है ना। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे एक सवाल ये भी स्टूडेंट्स का बहुत आता है कि हुरूफ़े जो शमसी और हुरूफ़े कमरी जो हैं, शमसी और कमरी के वो क्या है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो चूँकि हमने उन अल्फाजों को बहुत कसरत के साथ सुना हुआ होता है तो हम समझ लेते हैं कि ये ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन हर लफ्ज़ के पीछे बोलने की कोई ना कोई वजह होती है। तो फिर ये क्या वजह है कि उर्दू की जो हुरूफ़े तहाजी हैं 14 हरूफ उसमें से ऐसे हैं जो कि शमसी हैं और 14 हरूफ उसमें से ऐसे हैं जो कमरी हैं। तो कैसे हमने ये जाना कि ये कमरी हैं ये शमसी हैं? तो आज हम जो आपके जितने भी जो शक व शुबहात हैं या जो लोग नहीं जानते हैं कि इसका तरीक़ा क्या है, तो आज इस एपिसोड में आप लोग वो सीख जाएंगे। तो ये जो हुरूफ़े शमसी हैं, देखिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है हुरूफ़े शमसी जो कि 14 हैं, है ना, जिसमें एक ते, एक से, एक दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोय, लाम और नून, ये हुरूफ़े शमसी हैं और ये 14 हैं। तो एक तो आपको पहचानने के लिए, ताकि ये याद रखना तो बहुत मुश्किल है कि आप ये 14 हर्फ याद कर ले और ये सोचे कि ये शमसी है, जब भी कोई लफ्ज़ ऐसे आएगा तो हम इसको ऐसे बोल देंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि बस इतना याद रखना, जब हम बोल रहे हैं ना हुरूफ़े शमसी, वो तरीक़ा है कि बोलते हुए जो हमारी ज़बान है जब वो दांतों के यहाँ पे लगती है ना, पुष्ट पर टकराती है, तो इसका मतलब वो शमसी है। आप जो है हर्फ बोल करके देखिए, जैसे अगर आप ते ते, तो ये ज़बान जो है ये दांत के पीछे जो उस पर टच हो रही है, जब उसको पुष्ट को जो छूती हुई निकलती है तो सारे, अब देखिए जैसे से, अब से में जो है हमने ज़बान भी यूज़ की और उसके पीछे जो है वो हल्की सी ये दांतों पर भी टच हुई। तो इसी तरह से आप दाल, जाल, रे, जे आप बोल करके देखिए, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो यहाँ हमारी ज़बान के साथ साथ ये भी टच हो रहा है, हल्का सा है। और तोय, ज़ोय, लाम, 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 जब हमने इसको कहा तो यहाँ पे आवाज लगी, और नून, ठीक है। तो ये जो है हमारे हुरूफ़े शमसी है। तो हुरूफ़े शमसी में क्या तरीक़ा है कि जब अलिफ और लाम इस हर्फ से पहले आए, इन 14 जो हुरूफ हैं इनसे पहले जब अलिफ और लाम आएगा तो हम लाम की आवाज नहीं निकालेंगे, लाम जो है वो खामोश हो जाएगा और जिस लफ्ज से भी ये शुरू हो रहा है उसके ऊपर तशदीद लग जाएगी, यानी कि हम उस लफ्ज को जो है वो 2 बार अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे हमने लिखा अल, देखो अलिफ, लाम, ते, अलिफ और जीम,
لیکن میں نے قاعدہ کیا بتایا، جتنے بھی یہ حروف شمسی ہے، لام جو ہے اس کی آواز نہیں نکلے گی، یہ خاموش ہو گیا. سیدھے الف سے لام کے بعد جو بھی حرف آیا اس سے ہم اس کو جوڑ دیں گے. تو تے ہوا، تو ہم نے اس کو کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے پڑھا ہی ایسے جائے گا، ات تاج. اور لکھا کیسے جا رہا ہے؟ التاج. پڑھا کیسے جا رہا ہے؟ التاج. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ ہم نے تشدید لگا دی تے پہ، اور لام جو ہے وہ وہاں سے حذف ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا. یہ طریقہ ہے. تو میں آپ کو حروف شمسی سے بننے والے کچھ عام طور پر جو بولے جاتے ہیں، میں آپ کو وہ لفظ جو ہے بتاؤں گی لکھنا، تاکہ آپ کا جو بھی اس کو لے کر کے جو ڈاؤٹس ہو وہ سب کلیئر ہو جائے. کیونکہ اسی طرح سے دیکھیے جیسے ہم لکھتے ہیں السمر، تو السمر دیکھیے الف لام اور سے ہے، یہ ہم نے ایسے لکھ دیا. لیکن کیسے پڑھیں گے آپ اس کو لام سے نہیں پڑھنا. الف اور لام ہے یہاں سے، لیکن چونکہ یہ حرف جو ہے وہ شمسی ہے، تو یہاں پہ لام جو ہے اس کی آواز نہیں نکلے گی، سے پہ تشدید لگ جائے گی. تو جب ہم اس کو پروناؤنس کریں گے، ہم اس کا تلفظ جو ادا ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا السمر. دیکھیے ایسے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے یہ دال سے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو آ گیا دار ہے نا. تو اگر ہم دار کو ایسے لکھیں گے الدار، تو یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے، دال پہ تشدید لگ جائے گی اور لام جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا، اور یہ ہو گیا الدار. تو جب ہم اس کو لکھیں گے تو الف دال اور دال الف اور رے، تو یہ ہو گیا الدار. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جیسے الصباح ہم بولتے ہیں، ہے نا. اور میں آپ کو اسی طرح سے کچھ اور الفاظ جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ شمسی میں ہم کس طرح سے کرتے ہیں. اور قمری جو ہے پھر میں شمسی کو پورا پڑھانے کے بعد آپ کو اسی ایپیسوڈ میں پھر حروف قمری کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ اس میں لام کی آواز کیوں نکلتی ہے، الف اور لام کی. تو ناظرین ہم اور کچھ الفاظ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں حروف شمسی سے بننے والے. ناظرین میرے یہاں پر حروف شمسی سے بننے والے کچھ الفاظ لکھے ہیں تاکہ آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں اور آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. تو میں نے یہاں یہ لکھا ہے، پہلا یہ رؤوف ہے، لیکن جب ہم اس میں الف اور لام جوڑ کر کے بنایا تو الرؤوف. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کیونکہ پہلے ہی آپ کو بتایا تھا قاعدہ پھر یہی ہے، یہ الرؤوف کیونکہ لام جو ہے اس کی آواز نہیں نکلے گی اور رے جو ہے اس پر تشدید لگ جائے گی، 2 بار جو ہے وہ ادا ہوگا زبان سے. تو الرؤوف. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جیسے یہ الشاہد، یہ پڑھنے میں الشاہد ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اس کا لام کی جو آواز ہے وہ نہیں نکلے گی، میں نے بہت لوگوں سنا ہے وہ الشاہد بول دیتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ قمری میں اور شمسی میں فرق کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ اسی کو بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے شاہد. ٹھیک ہے. تو پڑھا کیسے جائے گا؟ الشاہد. الرؤوف. نون جو ہے آپ کو بتایا تھا شمسی حرف ہے نون، کیونکہ نون میں بھی جب ہم زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں تو ہماری جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی ٹچ ہو رہی ہے دادوں کے پیچھے، تو اس کو ہم تو یہ بھی یہی ہو گیا النار. ان اور نار، لکھا ہوا ہے النار لیکن پڑھا جا رہا ہے النار. اسی طرح سے یہ دیکھ سواد یہاں پر آیا، یہ ہے سیف. سیف آپ جانتے ہیں، یہ سیف وہ سیف نہیں ہے، وہ الماری، ایک تو سیف ہوتا ہے محفوظ ہونا انگریزی کا ہے نا، ایک الماری کے معنی میں، یہ ہے سیف. سیف کہتے ہیں تلوار کو کہا جاتا ہے سیف. تو یہ جب ہم نے یہ الف لام کیونکہ عربی کا حرف ہے تو السیف ہم نے لکھا ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اس سیف. دیکھیے ایسے ہے نا، اس سیف. تو کتنا آسان طریقہ ہے، بس آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ ایک تو شمسی حروف جو ہیں وہ آپ کو یاد رہے کہ کون کون سے ہیں، اور اس کو یاد رکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ اردو کے جو حروف تہجی ہیں ان کو بول کر کے دیکھیے بلند آواز سے، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ پیچھے دانتوں سے ٹچ ہو رہی ہے، اس کو چھو رہی ہے، تو آپ جو ہے سمجھ جائیں کہ یہ شمسی حرف ہے، اور جہاں شمسی حرف آیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو لام ہے وہ خاموش ہے، اس کی آواز جو ہے وہ نہیں نکلے گی۔ اسی طرح سے یہ الضعیف ہم نے لکھا، لیکن پھر اس کو ہم الضعیف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ لام کے جو فوراً بعد جو حرف آتا ہے بس اس پہ تشدید لگنی ہے، لام کی آواز نہیں نکلنی ہے، سیدھے ہم نے الف سے یہ لے لیا، اس کو آپ بھول جائیں گے یہاں لام لکھا ہوا ہے، بس اس کو ایسے پڑھے، اور زواد پہ جو ہے وہ ہم نے تشدید لگا دی، چاہے وہ زواد ہو، سواد ہو، نون ہو، شین ہو، تے ہو، سے ہو، دال ہو، زال ہو، رے ہو، زے ہو، کوئی بھی حرف ان میں سے آئے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے ہمیں اس طرح سے لکھنا ہے۔ اس طرح سے دیکھیے توئے جب ہم اس کو بول رہے ہیں تو ہماری زبان پھر بھی وہاں لگ رہی ہے، دانتوں کو چھو رہی ہے، تو توئے ہم نے جب یہ جان لیا کہ یہ شمسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم طویل، بہت لمبا یا طول کو کہتے ہیں نا طویل، تو جب ہم نے اس میں ال لگایا تو یہ کیا ہو گیا؟ الطویل، ہے نا؟ الطویل، تو یہ الطویل میں نے یہاں پر لکھا ہے، تو یہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شمسی حرف ہے تو اس لیے یہاں پر لام کی آواز نہیں نکلے گی، اور یہاں پر سیدھا الف جو ہے وہ یہاں سے جڑ جائے گا ات، اور چونکہ توئے پہ تشدید لگے گی پھر سے تو یہاں پہ الطویل۔ تو اگر ہم اس کو الگ، میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ دیکھیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ پائیں کہ ہم اس کو ایسے لکھ رہے ہیں، تو یہ بولا پھر اس طرح سے جائے گا الطویل، ٹھیک ہے؟ توئے کی آواز دو بار نکلے گی، لام کے بعد جو حرف آتا ہے وہ اس کے اوپر تشدید لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے الظریف، لکھا ہوا ہے الف لام ہے یہ سیدھے سیدھے، اور زوئے رے یہ اور فے الظریف، لیکن چونکہ اب آپ کو میں نے بتا دیا لام لکھنے میں آ رہا ہے، بولنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، تو سیدھے جو ہے الف یہاں آ گیا زوئے پہ، از ہو گیا، اور چونکہ زوئے پہ ہم نے تشدید لگا دی تو یہ ظریف ہو گیا الظریف۔ تو اگر ہم اس کو لکھیں گے تو یہ از اور ظریف، ٹھیک ہے؟ لکھا ایسے نہیں جائے گا، آپ لوگ یہ مت سوچیے کہ یہ ایسے ہم لکھ سکتے ہیں، یہ لکھنے کا طریقہ غلط ہے، بولا ایسے جائے گا۔ میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو بورڈ پہ اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ اس کو ہمیں ایسے ادا کرنا ہے، اور لکھا یہ ایسے ہی جائے گا اور پڑھا ایسے جائے گا۔ دیکھیے کتنا فرق ہے لکھنے میں اور پڑھنے میں۔ اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیے، ہاں اب اس پہ آپ لوگ اکثر جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لام چونکہ بولتے ہوئے اس کی ہماری جو زبان ہے وہ دانتوں کی جو پشت ہے اس کو چھوتی ہے، اس وجہ سے اس کو شمسی میں رکھا گیا۔ لیکن میں نے یہاں پہ لکھا ہے، آپ لغت جو ڈکشنری جو دیکھتے ہیں اللغات، آپ تو کہیں گے کہ یہاں تو آواز نکل رہی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ دراصل یہ اس لام کی آواز نہیں نکل رہی ہے، چونکہ لام کے فوراً بعد بھی لام آیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ الف کے بعد جو حرف آتا ہے اس پہ تشدید لگ جاتی ہے، تو یہ دوسرے والے لام کی ڈبل آواز ہے تشدید لگا کے اللغات۔ تو آپ کو پہلی نظر میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ یہ رول جو ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس میں تو آسانی سے پڑھا جا رہا ہے، لیکن آپ اس فرق کو سمجھے۔ دیکھیے یہ ال ہے ایسے لکھا، ہم نے اس میں جوڑا یہ لغات، اللغات، ٹھیک ہے؟ اب ہم جو ہے یہ تو اس کا تو رول ہے ہی نہیں، صرف لکھنے میں ہے یہاں۔ اب آپ نے دیکھیں جتنے بھی حرف میں نے ابھی آپ کو بتائے اس میں لام جو ہے وہ واحد تھا، سنگل، ڈبل کہیں بھی استعمال نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے لغت میں دیکھا تو ایک لام یہ ہے، ایک لام یہ ہے، تو کیا ہوا کہ یہ والے لام کی تو آواز ہے ہی نہیں، ہم سیدھے الف سے جب اس لام پہ آئیں گے تو بھی تو ال ہوگا نا، اور پھر کیونکہ ہم اس پہ تشدید لگا کے دو بار آواز نکالتے ہیں تو اللغات ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، قاعدہ وہی ہے بالکل، لیکن لام جو ہے وہ تھوڑا سا ایک شک پیدا کرتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم گہرائی سے سوچنے کے عادی نہیں ہیں، اور ہم کو لگتا ہے کہ جب ہم جلدی جلدی یا روانی سے کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو ہم اس کو ایک دم سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو قمری حرف ہے، یہ شمسی نہیں ہے، چونکہ ہم نے اس میں لام کی آواز نکالی. تو لیکن وہ یہی ہے کہ اس لام کی آواز یوز نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ والا لام ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو مجھے یہ مثال یاد آ گئی تھی تاکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو، ہمارے اسٹوڈینٹس بھی ان کو بھی کنفیوژن ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ایسا ہی ایک لفظ ہے جو میں نے لکھا ہے، یہ لطیف، الطیف. ٹھیک ہے، تو لطیف جو ہے، اب اس میں بھی یہی ہے، لام کی آواز 2 بار آ رہی ہے. دیکھیے ایک الف یہ، ایک لام یہ ہے اور ایک لام یہ ہے. لطیف چونکہ ایسے لکھا جاتا ہے نا، اور جب ہم الف اور لام اس میں لکھ لیں گے تو یہ لطیف، لیکن ہم نے لام تو یہاں چھوڑ دیا نا. اب ہم نے یہاں پہ یہاں ادھر کر دیا اور لام پر ہم نے تشدید لگا دی، تو اللطیف. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو جو آپ کے ذہن میں یا جو بھی غلط فہمیاں ہیں شاید وہ دور ہو سکے. اسی طرح جب آپ کو لام سے کوئی بھی لفظ ملے پڑھنے میں تو آپ اس میں آپ کو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو شمسی حرف ہی مانیے اور سمجھ جائیے کہ یہ پہلے لام کی آواز نہیں ہے، کیونکہ شمسی جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر لفظ پہ تشدید لگتی ہے لام کے فوراً بعد حرف پر. تو اچھا، کچھ کیسز میں یہ تو تھا کہ جو الف اور لام سے شروع ہو رہے تھے تو ہم نے ان کو بھی سمجھ لیا. کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے بیچ میں آتا ہے الف اور لام، جیسے عبد الرحمن. تو ہم جب بھی آپ کسی کو بھی دیجیے، کیونکہ انہوں نے اتنا کثرت سے اس کو دیکھا ہے عبد الرحمن کو لکھے ہوئے، وہ صحیح لکھ دیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے لام کی آواز یہاں کیوں نہیں نکالی. تو دیکھیے اب یہ عبد ہے، الف اور لام، اور یہ ایسے ہے عبد الرحمن، لیکن ہم نے یہاں سے لام جو ہے وہ ختم کر دیا اور سیدھے جو ہے عبدر، رے کی 2 آواز نکلی، رحمان. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے یہ رحمان پہ اب یہاں سے اب دال کی جو سیدھے آواز آئی وہ ہم نے یہاں پہ لے لی عبد ار. الف کی آواز ہلکی نکل رہی ہے، رے پہ تشدید ہے، اور ہم نے یہاں پہ لکھ دیا عبد الرحمان. تو اگر ہم اس کو لکھیں گے، ہے نا، جیسے ایسے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، عبد الرحمان. ٹھیک ہے، تو پڑھا یہ ایسے جائے گا عبد الرحمان، لیکن لکھا یہ ایسے جائے گا عبد الرحمان. اس کو آپ اس طرح سے لکھ نہیں سکتے ہیں، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں. اسی طرح سے اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک یہ لکھا ہے میں نے، یہ لام سواد جو ہے چونکہ وہ بھی شمسی حرف ہے، یہ ہے الصباح. تو اس میں بھی ہم لام کی آواز نہیں نکالیں گے، بلکہ ہم اس کو کیسے لکھ دیں گے، دیکھیے صباح. صباح کہتے ہیں صبح کو نا، صباح، صباح. تو اچھا، جس طرح سے یہ عبد الرحمان تھا، اسی طرح سے نجم السحر ہے نا. اب نجم السحر میں بھی تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ نجم السحر کہ ہم نے جو ہے وہ نجم یوں لکھا اور نجمس اور یہ کر دیا کہ یہ تو ایسے ہو گیا نجم السحر. یہ 2 بار ہم یہاں سین لکھ ہی نہیں سکتے، غلط ہو جائے گا. تو ہم کیسے لکھیں گے اس کو، دیکھیے یہ جو لام ہے بس اس کی آواز کہیں بھی نہیں نکلے گی، چاہے یہ 2 لفظوں سے مل کر کے جو بنا ہو لفظ پورا اس سے پہلے آئے، ہے نا، یا پھر لفظ کے جس طرح سے شروع ہو رہے ہیں تو لیکن وہاں یہ خاموشی رہے گا. تو نجمس سحر، تو ہم نے اس کو کیسے لکھا، نجمس. ایسے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں آپ کی آسانی کے لیے تو یہ اس کا جو تلفظ ہے، جو ادائیگی ہے اس لفظ کی، وہ اس طرح سے ہوگی نجمس سحر. سین جو ہے چونکہ اس پہ یہاں پہ تشدید آ گیا اور نجم السحر. اسی طرح سے جس طرح سے عبد الرحمان تھا، ہم نے یہاں پہ عبد الشکور کر دیا، تو شکور میں بھی لام چلا گیا. دیکھیے لام نہیں ہے، دال عبد الشکور، تو یہ شین پہ جو ہے وہ تشدید لگ گئی، یعنی کہ شکر کرنے والا بندہ رحمان ہے نا، وہ عبد الرحمان خدا کا بندہ. جو اسی طرح سے تعلیم، آپ دیکھیے جب ہم اس کے اوپر الف لام لگا دیں گے تو یہاں سے یہ لام جو ہے وہ پھر خاموش ہو گیا اور یہ ہو گیا
تعلیم. جیسے دیکھیے الف تے ات تعلیم. ٹھیک ہے. تو ناظرین مجھے امید ہے کہ جو حروف شمسی سے بننے والے، میں نے یہاں پر تقریباً ہر حرف سے آپ کو مثال دے کر کے بتایا ہے کہ آپ اس کو تاکہ بہتر سمجھ سکے. تو اگلی جو سلائیڈ ہوگی وہ ہوگی حروف قمری پہ. ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ حروف قمری کو کیسے بولا جائے گا. ناظرین میں نے یہاں پر یہ جو حروف قمری ہے یہ لکھ دیے ہیں، اور یہ بھی 14 ہے نا. 14 شمسی ہے، 14 قمری ہے. لیکن شمسی کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کے جو زبان ہے وہ دانتوں کی پشت کو چھوتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ شمسی حرف ہے. تو اسی طرح سے قمری کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب الف آپ بولتے ہیں اس میں دانت استعمال نہیں ہو رہے ہیں. تو دیکھیے بے، ہونٹ جو ہے آپ کے دونوں بے. جیم جیم، اب آپ کی زبان جو ہے وہ کہیں بھی اوپر نہیں چھو رہی ہے، نہ دانت کو ٹچ کر رہی ہے نہ اوپر. ہے، خے، عین، غین، فے، قاف، چھوٹا کاف، لام، میم، لام، میم، واو، ہے اور یہ آپ نے دیکھا آپ کے اوپر ٹچ ہی نہیں ہوئی ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیجیے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ میں جب وہ حروف قمری اور شمسی کے بارے میں بتا رہی تھی تو یہ مجھے بہت دلچسپ جملہ جو ہے وہ کہیں میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا، اور اس میں کسی نے ڈالا ہوا تھا کہ اس میں سارے حرف ایسے ہیں جو کہ قمری ہیں. تو اگر ویسے تو لفظوں کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ نے یہ ایک جملہ یاد کر لیا کہ حق کا خوف عجب غم ہے، تو بہت آسان ہے یہ تو یاد رکھنا، اور بہت آسان ہے. اور سارے کے سارے 14 کے 14 حرف جو ہے وہ اس میں استعمال ہو گئے اور یہ قمری ہو گیا. تو کتنا آسان ہو گیا. اور باقی جو اس جملے میں جو حرف نہیں ہے اور وہ آپ سمجھ جائیں کہ شمسی ہے. تو حق کا خوف عجب غم ہے، یہ آپ اس کو یاد کر لیجیے. حالانکہ میں نے شمسی سے بھی کوئی ایک جملہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں کچھ حرف جو تھے وہ رہ رہے تھے اور کچھ اچھا جملہ جو ہے وہ بن نہیں پا رہا تھا. مطلب کوئی معنی خیز جملہ نہیں بن پا رہا تھا کہ جس کے کوئی معنی نکلتے ہوں جس طرح سے اس کے نکل رہے ہیں کہ حق کا خوف عجب غم ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری جو زبان ہے وہ اوپر ٹچ نہیں کر رہی ہے. تو الف بے جیم ہے خے عین غین فے قاف کاف لام میم واو چھوٹی ہے اور یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کے حروف قمری ہیں. اب اسی طرح سے اب دیکھیے شمسی میں کیا ہوا تھا کہ جب ہم شمسی حرف لکھ رہے تھے تو اس میں لام جو ہے وہ خاموش ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے جیسے الف، جیسے یہ ہے ال، میں یہاں پہ لکھوں الحمرا، تو قمری میں جو ہے وہ کوئی بھی آواز خاموش نہیں ہوگی، لام کی آواز نکلے گی. تو یہاں پہ ہو گیا یہ، ہم یہاں لام کی آواز بالکل پڑھیں گے، ال پڑھیں گے ہم یہاں. قمری میں ہم ال پڑھیں گے اور شمسی میں ہم لام نہیں پڑھیں گے. تو الحمرا. اسی طرح سے اب یہ ایک یہ ہو گیا بڑی ہے، اور ہم نے قاف کو اگر ہم نے لینا ہے تو آپ دیکھیے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں نا. قاف سے کیا لکھ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں القمر. قمر جو ہے وہ ہے نا چاند کو کہا جاتا ہے القمر، اسی لیے قمری مہینہ آپ نے دیکھا ہے نا شمسی القمر. تو اسی طرح سے ہم نے یہاں یہ کاف آیا چھوٹا کاف، تو اس طرح سے الکاتب، دیکھیے کاف ہے کاتب کتابت کرنے والا ہے نا، جو پہلے جلد بندی جو کیا کرتے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ الف اور لام کی آواز نکل رہی ہے، الف لام نکل رہا ہے، الف لام نکل رہا ہے نا. تو اسی طرح سے میں یہاں پر کچھ اور الفاظ لکھتی ہوں تاکہ آپ کو میں اور زیادہ تفصیل سے بتا پاؤں کہ کس طرح سے جو ہے ہم قمری حروف سے جو الفاظ ہیں وہ بنتے ہیں. اسی طرح سے میں نے یہاں جیسے ہم نے الحجاب، القمر، الکاتب نا، یا القلم، بہت سارے حرف ایسے آپ جو پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ الف آیا، کاف تھا، پھر الف، تو الاسلام
چونکہ الف جو ہے ال کے فوراً بعد الف آیا تو ہم نے اس کو الاسلام، اور جب ہم الاسلام لکھتے ہیں تو اسی طرح لکھا جاتا ہے نا. لام میں الف جو ہے ہم ملا دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے الاسلام. ٹھیک، اسی طرح سے یہ ہے الجبار، چونکہ ہے نا الجبار، الف اور لام اور جیم بے الف اور رے، الجبار. الباسط، کیونکہ بے جو ہے وہ قمری حرف ہے، جیم جو ہے جیسے ہم نے کہا تھا نا عجب میں جیم آیا، الجبار ہے نا. الباسط. الغم، غین جو ہے چونکہ وہ قمری حرف ہے تو ہم نے یہاں پوری آواز نکالی جیسے لکھا جا رہا ہے. قمری لفظ جس طرح لکھے جا رہے ہیں اسی طرح سے پڑھے جا رہے ہیں. شمسی حرف جس طرح سے لکھا جا رہا ہے اس طرح سے پڑھا نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. الماجد، تو آپ دیکھیے چونکہ میم جو ہے نا غم، میم یہاں گیا. الماجد جو ہے کیونکہ یہ بھی قمری حرف ہے تو اس طرح سے یہ ہے. اچھا کل میں چھوٹی ہے کیونکہ اس کی شکل جو ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے نا جب وہ کسی حرف کے ساتھ مل کر کے آتا ہے. الہادی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے قرۃ العین. اب تے جو ہے تے ہے نا، لیکن تے کے بعد جو ہے وہ الف اور لام کی آواز نکلے گی ہے نا. یہ تو ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں قرۃ العین، کیونکہ الف لام کے بعد جو آنے والا لفظ ہے وہ عین ہے اور عین جو ہے وہ قمری حرف ہے تو ہم نے قرۃ العین پڑھا. اسی طرح سے ہم نے محسن کو بھول جائیے، محسن کے بعد جو لفظ لکھا جا رہا ہے الملک، کیونکہ لام کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ میم ہے اور میم جو ہے وہ قمری حرف ہے اس لیے ہم نے یہاں اس کو محسن الملک پڑھا. اسی طرح سے ہم نے دارالامن، ٹھیک ہے. دار آیا، الف لام الف آیا ہے نا، اور الف جو ہے وہ قمری حرف ہے اس لیے یہ ہو گیا دارالامن. ٹھیک ہے. تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بعض لوگوں کے لیے یقیناً نئی رہی ہوگی اور انہوں نے حروف شمسی اور قمری میں جو ایک چھوٹا سا کنفیوژن ہوتا ہے اس کو بھی میں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس سے فیض حاصل کریں، استفادہ کریں. اور نا ناظرین آپ ہمارا جو پروگرام ہے اردو سیکھیں اس کو جس طریقے سے محبت دے رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ کینلی جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں، اس پہ اپنی رائے بھیج رہے ہیں، وہ یقیناً ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ اس سے ہی ہم یہ طے کر پا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنانا ہے اور آپ لوگوں تک اس کو اچھے سے اچھی شکل میں پہنچانا ہے. تو ناظرین آپ جو ہے ہمارا جو پروگرام ہے کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو لوگ اردو نہیں جانتے وہ لوگ اس کو دور دور تک پہنچائیں، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ جو لوگ اسکول جا کر کے نہیں پڑھ سکتے، وہ کسی مدرسے کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے اس کو سیکھ پائیں. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میرا ایک یہ تجربہ رہا، میں بتا رہی ہوں کہ ایک گورنمنٹ کالج کے لیے ہم لوگ جب انٹرویوز کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ٹیچرز ایون جب ان سے بیسک پوچھا جاتا ہے، وہ 6 کلاس سے لے کر کے 12 تک کو پڑھا رہے ہیں، 10 تک کو، یا پھر فرسٹ سے لے کر کے جو پرائمری جو ٹیچرز ہیں، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ حروف تہجی کتنے ہیں یا حروف شمسی کسے کہا جاتا ہے، لاحقہ کسے کہتے ہیں، سابقہ کسے کہتے ہیں، تو ان کو نہیں معلوم، ان کو جمع نہیں معلوم ہے کہ لفظ کی جمع کیا ہوگی، کیسے ہم رئیس کو جو ہے وہ ہم رؤوسا کر دیں گے ہے نا، امیر کو جو ہے وہ عمرہ کر دیں گے، وہ امیر سے امیرن بتاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیچنگ پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان کی بیسک کمزور ہے، ان کو نہیں آتی ہے، تو پلیز وہ اس کو دیکھیں. ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ سلسلے وار پڑی ہوئی ہیں، وہ ہر فرائیڈے جو ہے ایک ایپیسوڈ آتا ہے، تو آپ اس سے اپنی اردو کو جو ہے وہ اپنی بیسک کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنی زبان کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.